मेरा सवाल ये है कि शैतान इंसानों का सबसे बड़ा दुश्मन कैसे है? आसान ज़बान में समझाएं। मैं अपनी बात शुरू करता हूँ उस अल्लाह के नाम से जिसने हर चीज़ को पैदा किया, हर चीज़ का अकेला मालिक है, जिसने शैतान को भी पैदा किया। निहायती मेहरबान, बहुत रहम करने वाला है, बड़ा कृपालु, बड़ा दयावान है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज साथियों और मेरे देशवासियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सब पर अल्लाह की सलामती हो, परमेश्वर की कृपा हो। बहुत अच्छा सवाल किया गया है कि शैतान इंसानों का सबसे बड़ा दुश्मन कैसे है। आइए सवाल का जवाब देते हैं। आपसे उम्मीद है कि आप ध्यान लगा कर सुनेंगे, समझ कर सुनेंगे, ध्यान को भटकाएंगे नहीं। और जो लोग हमें YouTube पर सुन रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को पूरा सुनें ताकि सच्चाई जल्दी समझ में आए। मेरी तबीयत कुछ ख़राब है, इसलिए आवाज़ सही नहीं निकल रही है। मैं इंशाल्लाह जवाब देने की कोशिश करूंगा, आप ध्यान लगा के सुने। सबसे पहले हम ये समझ लें कि इस धरती पर अल्लाह ताला ने इंसानों को खिलाफत दी है, इंसानों के लिए धरती वसीभूत कर दी है। इंसान को सबसे बढ़िया मखलूक बनाया है। इसलिए हम देखते हैं इंसान की बहुत सारी निशानी हैं सबसे बढ़िया होने की, कि इंसान कपड़े पहनता है, कोई और जीवधारी कपड़े नहीं पहनते। इंसान के अंदर तरक्की करने का मादा है, कारों में चल रहा है, मोटरसाइकिलों पर चल रहा है, हेलीकॉप्टर में उड़ रहा है, अच्छे मकान बना रहा है। लेकिन कोई और जीवधारी इस तरह से दुनिया में तरक्की नहीं कर रहा। और भी जीव हैं, हाथी है और तुम्हारा बंदर हैं और ऊँट हैं, ये जितने भी जानवर हैं ये इस तरह से तरक्की नहीं करते। तो और हमें इतनी अकल दी है कि हम इन सारे जानवरों पर कंट्रोल कर लेते हैं। तो हमारे लिए अल्लाह ताला ने धरती वसीभूत कर दी है, सारा जहान बनाया हमारे लिए और हमें बनाया है अपने लिए। तो अब शैतान जिन्नों में से आग से पैदा है, उस आग से पैदा है जो आग दिखती नहीं है। तो शैतान को इंसान से जलन है, हसद है। तो इसी तरीके से आज सारी दुनिया के इंसान एक माँ बाप की औलाद हैं, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। अब शैतान को आदम से और आदम की औलाद से नफ़रत है, लिहाजा शैतान मरदूद हो गया अल्लाह के यहाँ। उसने अल्लाह के हुक्म का इनकार किया। अल्लाह ने टेस्ट लेने के लिए उसे हुक्म दिया कि आदम के आगे सर झुकाओ। हालांकि सजदा अल्लाह को ही था, लेकिन वो घमंड में अकड़ गया। अब सारी तारीफ तो अल्लाह के लिए है भाई, बनी हुई चीज़ बनाने वाले के सामने अकड़ेगी तो उसका क्या होगा? फिर वो मरदूद हो गया। अल्लाह ताला ने उसको जरिया बनाया, क़यामत तक के लिए ज़िंदगी दे दी और इंसानों के दिल में गलत ख्याल डालने का उसे फ्री विल दे दिया क़यामत तक के लिए, ताकि इस तरीके से अल्लाह ताला इंसानों का इम्तिहान ले, परीक्षा ले। तो ये दुनिया अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान का जहान है, पेपर लेने का एक हॉल है, एक कमरा है। अब अल्लाह ताला यहाँ पर हर इंसान को जो पैदा करता है उसके अंदर अपनी रचना को बनाता है। रचना जैसे शोरूम में कार खड़ी हों बहुत सारी, अब उन कारों में एक से पार्ट लगे हुए हैं, हर चीज़ एक सी लगी हुई है। जब आप ख़रीदने जाएंगे तो निरी सारी गाड़ी खड़ी हैं, वो आपसे कहेगा भाई इनमें से आप कोई सी निकाल लो, सब एक ही रेट की हैं और एक से पार्ट है इनमें, तो आप कोई सी गाड़ी छांट लेंगे। इसी प्रकार से अल्लाह की बनाई हुई रचना सबके अंदर एक सी है। अच्छाई से मोहब्बत, बुराई से बेचैनी, घबराहट। जब हम अच्छा काम करते हैं तो कुदरत सुकून पैदा कर देती है, ज़िंदगी जीने का इशारा करती है। कुरान में कहा गया है कि अल्लाह वो है जिसने हर चीज़ को पैदा किया और जीवन जीने का तरीका सिखाया। तो जब हम अच्छा काम करते हैं तो कुदरत हमारे अंदर सुकून पैदा कर देती है और ये इशारा करती है कि हाँ, इस रास्ते पर चल, ये तेरे बनाने वाले का आदेश है। अच्छाई पर चलने में तुझे दुनिया में भी सुकून मिलेगा और मौत के बाद भी सुकून मिलेगा। और जब इंसान पाप करता है, गुनाह करता है, बुरा काम करता है, तो कुदरत उसके अंदर बेचैनी पैदा कर देती है। ये इशारा करती है कि दुनिया में भी इसका अंजाम बुरा होगा और मौत के बाद भी बुरा होगा। तो ये तरीका है, ये ईश्वरीय रचना है हर इंसान के अंदर बनाई हुई। इसी रचना के आधार पर अब हम देखें, एक जो बुराई का जो ख्याल आते हैं इंसान के मन में, वो शैतान की तरफ से आते हैं। अल्लाह ताला ने हमारे अंदर अपनी अच्छाई से मोहब्बत रखी है, सुकून रखा है, बुराई से, शैतान की बुराई से नफ़रत रखी है, बुराई के अंदर बेचैनी घबराहट रखी है, जहन्नुम के खौफ रखे हैं, जन्नत के शौक़ रखे हैं। ये सारे उसने रखे हैं हमारी रचना में। अब हम देखें कि एक तरफ तो दुनिया में माहौल है अच्छाई का,
اور ایک طرف ماحول ہے برائی کا۔ ان دو چیزوں کی رچنا ہے ہمارے اندر، اور دو چیزوں کا ہی ماحول ہے دنیا کے اندر، اور دو ہی چیزیں انسان کے جیون جینے کے طریقے ہیں۔ انسان کے جیون جینے کے طریقے بھی دو ہی ہیں، اچھائی پہ چل یا برائی پہ چل، سچ پہ چل یا جھوٹ پہ چل۔ سچ کا مطلب ایمانداری، ایمانداری پہ چلنا، سچ بولنا، اور جھوٹ کا مطلب بے ایمانی، بے ایمانی پہ چلنا، برائی پہ چلنا۔ اب دیکھیے دو لفظ ہیں، ایماندار اور بے ایمان۔ ایماندار کا مطلب سچائی پہ چلنے والا، ایمان پہ چلنے والا۔ ایمان کا مطلب سچائی، اور بے ایمان کا مطلب جھوٹا، مکار، بے ایمانی کرنے والا۔ یہ جو لفظ ہیں دو، پوری دنیا کے انسان اس کو استعمال کرتے ہیں الگ الگ زبانوں میں۔ ایماندار، بے ایمان، ارے یہ سچا ہے، یہ جھوٹا ہے، ارے یہ ایماندار ہے، ارے یہ بے ایمان ہے۔ لیکن یہ لفظ صرف اسلام کے ہیں، یاد رکھنا۔ اسلام میں کہا گیا ہے کہ ایمان والا ہی کامیاب ہوگا اور بغیر ایمان والا ناکام ہوگا۔ اسلام کے ہی لفظ ہے صرف یہ کسی اور دھرم کے لفظ نہیں ہے۔ تو ایمان والا ہی کامیاب مطلب جو اپنی آتما کو، اپنی روح کو برائی کی گندگی سے پاک کر کے مرا، یہ ہے ایمان والا۔ اللہ کے حکم پر چل کر، اپنے سچے مالک کے حکم پر چل کر جو اپنی روح کو، اپنی آتما کو برائی کی گندگی سے پاک کر کے مرا، یہ ہے ایمان والا، یہ ہے سچائی پہ چل کر مرنے والا، ایمان پہ مرنے والا۔ اور بغیر ایمان والا کون ہے؟ جو اللہ کے حکم پہ نہ کر کے شیطان کے حکم پر چل کر، برائی پر چل کر، اور اپنی آتما کو، اپنی روح کو برائی کی گندگی سے گندا کر کے مرا، یہ ہے بغیر ایمان والا۔ اب ان دونوں مرنے والوں کے موت کے بعد دو انجام ہیں۔ ایمان پہ مرنے والے کا انجام، سچائی پہ چل کر مرنے والے کا انجام ہمیشہ کا جیون ہے، جنت کا جیون۔ اور شیطان کی برائی پر اپنی منمانی کر کے، اللہ کے حکم پہ نہ آ کر، برائی پر چل کر بغیر ایمان کے مرنے والے بے ایمان جو مرے گا، اس کا انجام ہے مرنے کے بعد جہنم کی آگ، نرک کی آگ۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ ساری دنیا میں یہ لفظ پرسدھ ہیں، اور لوگ کہتے بھی ہیں آپس میں، آپ نے سنا بھی ہوگا، ارے یہ جھوٹا ہے، بے ایمان ہے، ارے یہ سچا ہے، ایماندار ہے۔ تو اسی پرکار سے اب ہم سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے، سب کا مالک ایک ہی ہے، پوری کائنات کا مالک ایک ہے۔ اس نے سب کو امتحان کے لیے پیدا کیا ہے کہ کون میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر سچائی پر چل کر، میرے حکموں کو پہچان کر مجھے راضی کر کے آتا ہے اور میرا جنت کا، سورگ کا انعام پاتا ہے، اور کون اپنی منمانی کر کے شیطان کی برائی پر چل کر، جھوٹ، بے ایمانی، مکاری، برائی پر چل کر مر کے آتا ہے، اور پھر مرنے کے بعد میری جہنم میں سزا پاتا ہے۔ تو یہ دنیا ایک سنسار کے بنانے والے کی طرف سے امتحان لینے کا ایک ہال ہے، پیپر لینے کا، ٹیسٹ لینے کا ایک کمرہ ہے، وہ سب کا ٹیسٹ لے رہا ہے۔ اس نے اپنی رچنا ہر انسان کے اندر بنا دی ہے، اچھائی میں سکون، برائی سے بے چینی، گھبراہٹ، جنت کے شوق، جہنم کے خوف۔ جب انسان پاپ کر لیتا ہے اور اس کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے، ڈر پیدا ہوتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا، تو قدرت اسے اشارہ کرتی ہے کہ تو نے یہ گناہ کیا ہے، اللہ سے معافی مانگ، ورنہ اس کا انجام نرک کی آگ میں بھینکر ہوگا۔ تو انسان کے اندر جہنم کے خوف، نرک کے خوف رکھے ہیں، اور جنت کے شوق رکھے ہیں۔ انسان نہیں چاہتا مجھے موت آ جائے۔ جب کوئی مر جاتا ہے تو کھاٹ کے دائیں بائیں بیٹھ کر لوگ روتے ہیں، تو رونا یہ دلیل ہے، ان کے کرموں سے یہ دکھائی دے رہا ہے کہ وہ موت کو پسند نہیں کر رہے، اس لیے رو رہے ہیں۔ تو انسان یہاں موت کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ یہ جنت کے شوق ہیں اس کے اندر، جنت میں موت نہ ہوگی۔ انسان یہاں بڑھاپے کو پسند نہیں کرتا، وہ چاہتا میں ہمیشہ جوان رہوں، اس دنیا میں تو سسٹم ہے نہیں اس چیز کا۔ تو وہ جنت کے شوق ہیں، جنت میں بڑھاپا نہیں آئے گا۔ انسان چاہتا مجھے دکھ نہ ملے، تکلیف نہ ملے، بیماری نہ ہو، تو اس دنیا میں تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ اس دنیا تو بیماری کا گھر ہے، موت کا گھر ہے، دکھوں کا گھر ہے، پریشانیوں کا گھر ہے۔ لیکن جنت ایسی جگہ ہے جہاں انسان کو دکھ تکلیف نہ ملیں گے، جو آسمانوں پر ہے۔ اس جنت کے شوق یہاں رکھے ہوئے ہیں اللہ نے انسان کے اندر۔ اب اپنی رچنا بنائی ہے، پوری رچنا ہے اللہ کی ہمارے اندر، کہ اچھائی اور برائی کے دونوں راستے کھول دیے ہیں۔ ہمیں آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، کان دیے سننے کے لیے، دماغ دیا سوچنا سمجھنے کے لیے۔ پہلے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، پھر دیکھنے کے بعد ہمارے من میں دو خیال آتے ہیں، ایک اچھا ایک برا۔ پھر سامنے سے بھی ہمیں دیکھنے کے بعد اس میں دو چیز دکھتی ہیں، اچھائی برائی، من میں بھی دو خیال آتے ہیں، اچھے اور برے۔ اب دونوں میں سے کون سے خیال پہ چلتا ہے، وہ اچھائی کو فالو کرتا ہے یا برائی کو فالو کرتا ہے، اچھائی پہ چلتا ہے یا برائی پہ چلتا ہے، یہ اس کا امتحان ہے، یہ اس کی پریکشا ہے۔ پہلے کسی چیز کو دیکھے گا، اس میں دو پہلو آئیں گے، اچھائی اور برائی، پھر دیکھ کر کے پھر سوچے گا، پھر سمجھے گا، پھر شریر کے انگوں سے کرم کرے گا۔ تو شریر کے
انگوں سے نکلنے والے کرموں پر اللہ نے فیصلہ رکھا ہے۔ تو اب اگر انسان دنیا میں، جیسے میں مثال دیا کرتا ہوں کہ بھائی کوئی چیز پڑی ہے، شیطان نے من میں خیال ڈالا بھائی اس کو چرا لے، کوئی نہیں ہے دائیں بائیں، محنت کر کے لائے گا تو بہت پیسوں کی آئے گی۔ اب شیطان نے خیال ڈالا اس کو اٹھا لے، کوئی نہیں ہے دائیں بائیں، تو اب ایک خیال اندر سے آیا کہ نہیں یہ غلط کام ہے، دل میں گھبراہٹ پیدا ہوئی، تو اب اس کے دماغ میں کسا کس ہوتی ہے، اٹھاؤں کہ نہ اٹھاؤں، اٹھاؤں کہ نہ اٹھاؤں۔ اگر اس نے اٹھا لیا تو اس نے جو ہے شیطان کا ساتھ دیا، اس نے جو ہے برائی کما لی، اس کے اعمال نامے میں گناہ لکھ جائے گا۔ اگر اس نے نہیں اٹھایا تو اس کے اعمال نامے میں نیکی لکھ جائے گی کہ برائی سے بچا، اچھائی کی راہ پہ آ گیا تو اس نے اللہ کا ساتھ دیا۔ تو یہ اس کا امتحان ہے انسان کا۔ اب اچھائی برائی کے دونوں راستے اللہ نے انسان کے لیے کھول رکھے ہیں، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، سمجھ لیں ہم، ورنہ تو ہمارے سر کے بالوں پہ اللہ کا قبضہ، ہمارے نخونوں پہ اللہ کا قبضہ، ہمارے روئیں پر اللہ کا قبضہ، زمین پر اللہ کا قبضہ، آسمان پر اللہ کا قبضہ، ہر چیز پر اللہ کا قبضہ۔ یہ جو ہمیں فری ول دیا ہے، بس یہ چھوٹ دی اللہ نے ہمیں اپنی طرف سے کہ میرے بندے اگر تو میں نے تیرے لیے دونوں راستے کھول رکھے ہیں، اگر تو اچھائی کی راہ پر چلنا چاہے گا تو میں تیرے دماغ میں اچھائی کے خیالات بھی ڈالتا چلا جاؤں گا۔ جیون کا تجھے سمے دیا ہے میں نے، اس میں غور کر تجھے کس نے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، تجھ سے چاہتا کیا ہے، تیرے اندر میری رچنا ہے، دنیا میں میرے حکم موجود ہے، میرا دھارمک قانون سچا موجود ہے، اس کو پہچان میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر۔ جس عقل نے اپنے مالک کے صحیح حکم، صحیح دھرم کو پہچان لیا، واقعی وہ عقل بڑی بہترین ہے، اور جو دنیا کے دھوکے میں کھیلتا رہا وہ بیوقوف ہے اور اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتا رہا، عنقریب اسے موت سے معلوم پڑ جائے گا کہ میں سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ تو اب ہم اس چیز سے سمجھ بھی سکتے ہیں کہ سچے ایمان والے اور جھوٹے ایمان والے کی پہچان کیا ہے۔ ہر انسان دنیا میں سچائی کا دعویٰ کرتا ہے، میں سچا ہوں، میں سچا ہوں۔ قرآن میں اسی لیے کہا گیا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمِينَ، ہم چھانٹ دیں گے سچوں کو الگ اور جھوٹوں کو الگ۔ اللہ تعالیٰ خود بنانے والا، سب کا پیدا کرنے والا، وہ خود چھانٹ دے گا، اچھوں کو الگ اور بروں کو الگ۔ تو سچا ایمان والا وہ ہے جو جس کے لیے موت محبوب ہو، بات سمجھیں۔ جو سچائی پر چل رہا ہے، دنیا اس کے لیے قید خانہ بن گئی ہے، دنیا میں برائی کا ماحول ہے، برائی کو وہ پسند نہیں کرتا، اللہ کے حکم پر چلتا ہے، تو دنیا اس کے لیے قید خانہ بن گئی ہے، دنیا کے دھوکے کو پہچان چکا ہے، دنیا کی زندگی بیکار ہے، یہ کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ دنیا سے اس نے دل کو ہٹا لیا ہے، اللہ کی یاد میں لگا دیا ہے، اللہ کو راضی کرنا اپنے جیون کا مقصد بنا لیا ہے، اللہ کے لیے جینا، اللہ کے لیے مرنا۔ تو یہ سچا ایمان والا ہے جس کو موت محبوب ہو، یاد رکھے۔ اس کو معلوم ہے کہ میں اچھے کرم کر کے جا رہا ہوں تو میرا مالک میرے ساتھ اچھا برتاوا کرے گا۔ ہر چلنے والے کو اپنے راستے کی خبر ہے، جو جیسے کرم کر رہا ہے، جو جس دھرم پہ چل رہا ہے، جو جس راستے پر چل رہا ہے، اس کو اپنے راستے کی خبر ہے۔ مرنے کے بعد اچھائی کی راہ پر چلنے والے کو کامیابی اندھیرے میں نہیں آئے گی، اس کو بھی پتہ ہے کہ میں اچھے کرم کر کے جا رہا ہوں تو میرا مالک میرے ساتھ اچھا برتاوا کرے گا، اور برائی کی راہ پر چلنے والے کو ناکامی اندھیرے میں نہیں آئے گی، اس کو بھی پتہ ہے کہ میں دنیا سے ظلم جاستی برائی کر کے جا رہا ہوں تو میرا مالک میرے ساتھ میں برا برتاوا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کرم کرنے کے لیے انسان کے سامنے دونوں راستے کھول رکھے ہیں، فری ول دے رکھا ہے، موت تک چھوٹ دے رکھی ہے۔ اگر انسان اچھائی کی راہ پہ چلنا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اچھائی کا راستہ اس کے دماغ میں کھولتا چلا جائے گا، اس کے دماغ میں خیالات اچھائی کے ڈالتا چلا جائے گا۔ اگر برائی کے راستے پہ چلنا چاہے گا تو برائی کا راستہ بھی جو ہے کھول رکھا ہے اللہ نے، اور اس کے من میں جو ہے ایسے ہی خیالات آتے چلے جائیں گے۔ تو اسی پرکار سے ہم سمجھیں کہ اب اس رچنا کے دوارا ہی اللہ تعالیٰ آسمان پر سے انسانوں میں سے انسان چن کر چھانٹ کر نبی بنا کے بھیجتا ہے، کیونکہ انسانی عقل میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ سمجھ سکے کہ کون میرا پیدا کرنے والا ہے، اس کی صحیح پہچان کیا ہے، دنیا میں مجھے کیوں بھیجا گیا ہے، میرے جیون کا مقصد کیا ہے۔ یہ زندگی نقلی ہے، ایک جیون اور ہے مرنے کے بعد، ہمارا بنانے والا ہمارا امتحان لے رہا ہے، اچھائی کا انجام اچھا ہے جنت، موت کے بعد برائی کا انجام برا ہے جہنم موت کے بعد۔ تو نبی پھر ساری باتیں آ کر کے سمجھاتا ہے کہ تمہارا سب کا پیدا کرنے والا ایک ہے، تمہارے پیدا کرنے والے الگ الگ نہیں ہیں، اور اس نے تمہیں امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، جیون جینے کا سمے دیا ہے اور تمہیں چھوٹ دی ہے، اور موت کے بعد اصل جیون ہے۔ یہ ساری باتیں آ کر کے نبی سمجھاتا ہے۔
تو دنیا میں دو چیزیں ہیں، ایک تو ہے شیطان کا ماحول برائی کا، اور ایک ہے نبیوں کے دوارا آیا ہوا اللہ کا دھارمک ماحول، سچائی کا ماحول۔ تو آج ہم دیکھیں کہ پوری دنیا میں، پوری دھرتی پر اسلام سے پہلے جتنے بھی دھرم تھے وہ ادھرم میں بدل چکے تھے، ادھرم میں، اس میں برائی کی ملاوٹ ہو چکی تھی۔ اس لیے سارے دھرموں پر غالب ہونے کے لیے سنسار کے سچے مالک کا اسلام دھرم آیا، پوتر قرآن مجید، اور یہ آخری کتاب ہے، اس کے بعد اب کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی سرکشا کی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے، اور قیامت تک اس میں کوئی ملاوٹ نہ کر سکے گا۔ قیامت تک جب تک دنیا رہے گی، انسان دنیا میں آتے رہیں گے، یہ دنیا کے سارے انسانوں کے لیے جو چاہے کہ مجھے سچائی مل جائے، اللہ کو میں پالوں، دھوکے سے میں بچ جاؤں، اور ایسے دھرم پہ چل کے جاؤں جو موت کے بعد دھوکہ نہ کھاؤں، تو یہ قرآن مجید سچائی کی راہ دکھانے کا ذریعہ ہے قیامت تک۔ اسی لیے قرآن میں پہلے ہی کیا کہا گیا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ہے اللہ کی کتاب ہے جو سنسار کا سچا مالک ہے، یہ ہے اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، سچی راہ دکھاتی ہے ان ڈرنے والوں کے لیے جو بن دیکھے اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ تو جو ڈرتے ہیں اللہ سے، ان کے لیے سچی راہ دکھاتی ہے یہ کتاب، اور قیامت تک کے لیے ذریعہ ہے ہدایت کا۔ تو اب دنیا میں دو راستے ہیں، ایک تو شیطانی ماحول ہے، برائی کا ماحول، اور دوسرا ہے نبیوں کے دوارا اللہ کا دھارمک قانون، اچھائی کا ماحول، سچائی کا ماحول، جو کہ آج کے زمانے میں اسلام ہے، قرآن مجید ہے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام کے نام پر بھی شیطان نے دنیا میں دھوکہ پھیلوا رکھا ہے، بھئی قبر پوجا ہے، انسانوں کی پوجا ہے، انسانوں کے آگے سر جھکانا ہے، یہ سب شیطانی دھوکہ ہے۔ یہ بھی جو دل سے اللہ کی کھوج کرے گا وہی سچائی کو جان پائے گا قرآن کے دوارا۔ اب دیکھیے، جو اللہ تعالیٰ نے، ایشور نے ہماری رچنا بنائی ہے، اس رچنا کے آدھار پر سیدھی راہ تو اللہ کی ہے، سیدھی اور سچی راہ، سچائی کی راہ پکڑنا، بھلائی کی راہ پکڑنا، اور ٹیڑھی راہ شیطان کی ہے، سمجھ لے ہم۔ جو سیدھی راہ سے گیان کو، دین کو سمجھے گا، ہر بھلائی کو اپنائے گا، سیدھی راہ پہ چلے گا، اچھائی کی راہ پہ چلے گا، وہی اللہ کو پائے گا۔ جو ٹیڑھی راہ پہ چلے گا وہ بھٹک جائے گا، اور سیدھی راہ پر جبھی چلے گا جب اللہ سے ڈرے گا، اس کے سامنے جھکے گا، اس کے سامنے اپنے آپ کو محتاج سمجھے گا، اور اچھا بن کر، نرم ہو کر، اللہ کے سامنے جھک کر، ڈر کر بھلائی کو سمجھے گا، اچھائی کو سمجھے گا، پھر اسے اپنے جیون میں اتارے گا، ہر بھلائی کا راستہ اپنائے گا، تبھی اللہ کو پائے گا۔ اور اگر انسان نہ جانتا نہ کسی کی مانتا، نہ جانتا ہے نہ کسی کی مانتا ہے، اور ٹیڑھی راہ پہ چلے گا، تو اللہ اسے سچائی سے بھٹکا دے گا، شیطان اسے اچک لے گا، کیونکہ اللہ تو اسی انسان کو اپنی پناہ میں لے گا جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ اسی کو اپنی راہ دکھائے گا جو اللہ سے مانگنا چاہے گا ڈر کر، کیونکہ یہاں کی ہر چیز پر اللہ ہی کا قبضہ ہے، اسی کی بادشاہت ہے، وہ جس کو چاہتا ہے راہ دکھا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے۔ لیکن یہ معاملہ الٹپ نہیں ہے، جو ڈرتا ہے اللہ سے، جو اللہ کی کھوج کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ سچا راستہ دکھا دیتا ہے، اور جو ڈرتا نہیں ہے، وہ جو اپنی عقل کی تیزی دکھاتا ہے، گھمنڈ دکھاتا ہے، دھرتی میں فساد پھیلاتا ہے، ٹیڑھی راہ پکڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھٹکا دیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ آسمان پہ سے جب اپنی کتاب بھیجتا ہے، اب آخری کتاب قرآن مجید ہے، اس کتاب میں سارے آدیش بھیجتا ہے اپنی سیدھی راہ کے اور ٹیڑھی راہ سے بچنے کے، شیطان کے فندوں سے بچنے کے، دنیا کے فندوں سے بچنے کے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں دنیا کی حقیقت بھی بیان کرتا ہے کہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، کہ دنیا دکھوں کا گھر ہے، بیماریوں کا گھر ہے، دھوکے کا گھر ہے، کھیل تماشا ہے، موت کا گھر ہے، دکھوں کا گھر ہے، غموں کا گھر ہے، خطروں کا گھر ہے، شیطان تمہارا دشمن ہے۔ یہ ساری خبریں اللہ تعالیٰ دیتا ہے تاکہ میرے بندے جو میری طرف آنا چاہتے ہیں وہ میری سیدھی راہ کو پا جائیں۔ سنسار کے سچے مالک نے انسان کے اندر اپنی بنائی ہوئی رچنا کے دوارا قرآن کے ذریعے سے، قرآن مجید کے ذریعے سے جو حکم فرمائے ہیں قرآن کے اندر، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر وہ پورے کر کے دکھائے ہیں، دنیا کے سارے انسانوں کو بتائے ہیں کہ اللہ اس طرح سے راضی ہوتا ہے، اس طرح سے اللہ کو راضی کرو، اور اس طرح سے ٹیڑھی راہ سے بچو،
اور سیدھے صراط مستقیم کے راستے کو پا جاؤ۔ تو میرے بھائیوں، ساری طاقتیں اور ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، جس نے کائنات کو پیدا کیا اور چلا رہا ہے، جو ہماری آنکھوں سے چھپا ہوا ہے، وہی ہمارا مالک ہے۔ اس نے ہمارا اس بات کا ٹیسٹ لیا ہے کہ اس دنیا اور شیطان کی پناہ سے میری پناہ میں آ جاؤ۔ یہ دنیا اور شیطان کی پناہ سے میری پناہ میں میرے بندے آ جا۔ اگر تو آ گیا تو کامیاب ہے، اگر نہ آیا، دنیا میں بھٹک کے مر گیا تو ناکام ہے۔ تو میرے بھائیوں، انسان اس دنیا میں اللہ سے بھٹک کر کھو جاتا ہے۔ اللہ اپنے بندے کو بلاتا ہے، یہی امتحان ہے۔ اگر یہ اللہ کی طرف آ جاتا ہے تو اللہ اس کا دنیا کا دھوکہ ہٹا کر دنیا کی محبت اس کے اندر سے نکال کر اپنی محبت ڈال دیتا ہے۔ پھر انسان کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے۔ پھر انسان کی زندگی میں انقلاب، زندگی کے اندر بدلاؤ آتا ہے، دل سے اندر کی حالت بدلتی ہے۔ پھر انسان کا دنیا میں من نہیں لگتا، کیونکہ سچائی کے ہوش میں آ جاتا ہے کہ یہ جیون دھوکہ ہے، یہاں کی زندگی کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں، یہ دنیا دکھوں کا گھر ہے، تکلیفوں کا گھر ہے۔ سچائی پر پھر اس کی نگاہ لگ جاتی ہے، اللہ کی یاد میں اس کے حکموں پر چل کر زندگی گزارتا ہے، سچائی پر چل کر۔ اسی کا نام ایمان ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، دنیا کا ماحول یہ ہے کہ دنیا کے دو پہلو ہیں، ایک سچ ایک جھوٹ، ایک دھوکہ اور ایک سچائی حقیقت۔ تو بچے کا پیدا ہوتے ہی جو دھیان جو لگتا ہے دنیا کے ماحول کے اعتبار سے، وہ دھوکے پہ لگتا ہے، سچائی پہ نہیں لگتا۔ سچائی یہ ہے کہ دنیا کا جیون کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے، یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ دھوکے پہ دھیان لگتا ہے کہ مجھے ہمیشہ رہنا ہے دنیا میں، کوٹھی بلڈنگ مال دولت بٹورنے میں دھیان لگا رہتا ہے۔ جب ایمان نصیب ہوتا ہے تو اس کا دھیان پھر دھوکے سے ہٹ کر سچائی پہ لگ جاتا ہے، پھر دھوکے کو بھی سمجھتا ہے، دنیا کی حقیقت کھل جاتی ہے اس کے دماغ میں۔ اسی چیز سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ سچے ایمان والے اور جھوٹے ایمان والے کی پہچان یہ ہے کہ سچ پر چلنے والے کے لیے موت محبوب ہوگی، اس کے لیے موت بڑی اچھی چیز ہوگی، کیونکہ دنیا اس کے لیے قید خانہ بن جائے گی، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں اللہ کے حکم پر چل کر، سچائی پر چل کر مروں گا تو اللہ تعالیٰ میرے ساتھ اچھا معاملہ پیش کرے گا، اچھا برتاوا کرے گا۔ اور حقیقت بھی ہے، جو انسان دنیا سے جیسے کرم کر کے مرا ہے، اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد اس کے ساتھ میں ویسا ہی برتاوا کرتا ہے۔ آتما نہیں مرتی، روح نہیں مرتی، یاد رکھنا۔ اور جھوٹ پر چلنے والا موت سے ڈرے گا، کیونکہ اسے بھی پتہ ہے کہ میں ایشوریہ رچنا کے خلاف برائی پر چل کر مر رہا ہوں، اللہ میرے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کرے گا۔ اچھائی پر چلنے والے کو بھی پتہ ہے کہ میں ایشوری رچنا کے آدھار پر اچھائی پر چل کر، برائی سے بچ کر، اس کے حکموں پر چل کر مر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ میرے ساتھ اچھا برتاوا کرے گا۔ اور برائی پر چلنے والے کو بھی پتہ ہے کہ میں ایشور کی بنائی ہوئی رچنا جو میرے اندر ہے اس کے خلاف چل رہا ہوں، میں برائی پر چل رہا ہوں، اس لیے میرے ساتھ مرنے کے بعد اچھا برتاوا نہیں ہوگا۔ اب ان باتوں کو ہلکے میں نہ لیں، آپ یہ سمجھ لیں کہ ہلکی پھلکی بات نہیں ہے۔ جو اچھائی پہ چل کے مرا اس کے لیے ہمیشہ کی کامیابی ہے، اور جو برائی پہ چل کے مرا اس کے لیے ہمیشہ کی ناکامی ہے۔ اس لیے اس بات کو ہلکے میں نہ لیں، اپنے جیون کو بدلیں، کیونکہ موت کے بعد ہمیشہ کامیابی یا ناکامی کا معاملہ ہے میرے بھائیوں۔ اب یہ سمجھ لیں ہم کہ انسان کے اندر ایشور کی رچنا میں زندگی جینے کے دو ہی راستے ہیں، زندگی جینے کے دو ہی راستے ہیں کہ سچائی پر چل کر مر یا برائی پر چل کر مر، یا تو اللہ کی مرضی پر سچ پر چل کر مر، یا پھر دنیا میں اپنی منمانی کر کے اپنی مرضی پر برائی پر چل کر مر۔ ہمارے بارے میں کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے ہم سے زیادہ ہمارا پیدا کرنے والا جانتا ہے، اس لیے اللہ نے جو حکم دیے ہیں قرآن میں وہ ہمارے بھلے کے لیے دیے ہیں۔ ہم سے کہا ہے شراب نہ پیو، جوا نہ کھیلو، برے کام نہ کرو، تو اس میں ہماری تو فائدہ ہے، اللہ کا کیا فائدہ ہے؟ تو اس لیے ہم اللہ کی مرضی پہ آ جائیں تو دو راستے ہیں، یا تو اپنے اللہ کی مرضی پہ جی کے مرو یا اپنی منمانی کر کے مرو۔ اپنی منمانی انسان کرے گا تو وہ کبھی اپنے بارے میں سچ اور جھوٹ کو سمجھ نہیں سکتا، اچھائی برائی کیا ہے اس کے لیے، اس لیے وہ برائی پہ ہی چلے گا۔ تو دونوں کے دو انجام ہیں مرنے کے بعد، سچائی پر چل کر
مر کے جانے کا انجام جنت ہے، سورگ ہے، ہمیشہ کا جیون ہے، اللہ کا انعام ہے، اور برائی پر چل کر مر کے جانے کا انجام نرک کی آگ ہے، جہنم کی آگ ہے، اللہ کی سزا ہے۔ اب دیکھیے، سب کا مالک ایک ہے، اور اس نے پیدا کیوں کیا ہے انسانوں کو؟ تاکہ میری عبادت کریں، میری پوجا کریں، مجھے پکاریں، مجھے سے ہر چیز مانگیں۔ تو اب اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ ایک مالک کی پہچان کیا ہے اور اس کے ادھیکار کیا ہیں۔ اگر ہم نے اللہ کی پہچان کی اور اس کے ادھیکار سمجھ لیے، اس کے ادھیکار اسی کو دیے، تو ہمارے ہر عمل، ہر کرم جو کریں گے اچھا، وہ اللہ کے یہاں قبول ہوگا۔ اگر ہم نے ایک مالک کو صحیح سے نہیں پہچانا، غلط خداؤں کی پوجا کر رہے ہیں، اور پھر اس کا ادھیکار نہیں جانا، ہم نے اس کا حق نہیں جانا، اس کا حق ہم اوروں کو دے رہے ہیں، تو ہماری کوئی نیکی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی۔ یہ سمجھ لیں پہلے ہم۔ اس لیے قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے نظریے سے جتنی بھی نیکی اور بھلائی ہیں وہ توحید ہی کی شاخیں ہیں۔ توحید کا مطلب ایک اللہ کا حق اللہ کو دینا۔ اب وہ سمجھنا پڑے گا کیا حق ہے اللہ تعالیٰ کا، کیا ادھیکار ہے، وہ آپ دوسرا موضوع ہے، دوسری ہماری ویڈیو دیکھیں، اس میں ہم نے بتایا ہے کہ سارے جتنی نیکی بھلائی ہیں وہ توحید کی شاخیں ہیں، اور جتنی بھی برائی اور گمراہی، جو انسان کے اندر کی جو برائیاں ہیں اور گمراہیاں ہیں، وہ شرک کی شاخیں ہیں۔ سارے دین کا دار و مدار توحید پر ہے، یاد رکھنا۔ پہلے ایک اللہ کی پہچان کریں، اس کی طرف سے صحیح یقین بنائیں، تب ہمارے نیک عمل موت کے بعد ہمارے کام آئیں گے۔ ورنہ اگر ہم شرک کر کے نیک کرم کریں گے تو وہ موت کے بعد دھوکہ پائیں گے، اس کا ہمیں کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ تو میرے بھائیوں، ہم اپنے اصل مالک کو پہچانیں۔ یہاں ہم اس دنیا کے اندر ہم زمین آسمان کے بیچ اللہ تعالیٰ سنسار کے سچے مالک کی بادشاہت میں قید ہیں۔ دکھ تکلیفوں کی بادشاہت میں، غموں کی بادشاہت میں، موت کی بادشاہت، یہ سب اللہ کی بادشاہت ہے۔ جب چاہتا ہے ہمیں دکھوں میں گھیر دیتا ہے، جب چاہتا ہے غموں میں گھیر دیتا ہے، جب چاہتا ہے پریشانیوں میں گھیر دیتا ہے۔ یہ ثبوت ہے کہ ہمارا سب کا ایک ہی مالک ہے، ہم اس کے آگے غلام ہیں، اس کے سامنے محتاج ہیں، اس کے سامنے بے بس ہیں۔ قرآن اس کی سچی کتاب ہے جس میں کہا گیا ہے اللہ الصمد، سارا جہان اللہ کے سامنے بے بس ہے، محتاج ہے، مگر وہ کسی کے سامنے بے بس نہیں ہے، محتاج نہیں ہے۔ بھئی ہم سب اس کے سامنے بے بس ہیں کہ نہیں؟ دکھوں میں گھرتا ہے، غموں میں گھرتا ہے، موت بھیجتا ہے۔ اگر وہ بھی کسی کے سامنے بے بس ہوتا تو اس کی بادشاہت سے ہمیں چھٹکارا ملتا۔ پھر کبھی آپ کا جو خدا نے ہمیں غموں میں گھیر رکھا تھا، دکھوں میں گھیر رکھا تھا، اس خدا پر کسی اور نے قبضہ کر لیا ہے، اس لیے ہم دکھوں سے آزاد ہو گئے، غموں سے آزاد ہو گئے۔ اب ہمیں بڑھاپا نہیں آئے گا، اب ہمیں موت نہیں آئے گی۔ اس لیے اللہ سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں، سب اس کے محتاج ہیں، مگر وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں، ہمارا ایک مالک ہے جس سے بڑا کوئی نہیں ہے، جس کے مقابلے کا کوئی نہیں۔ اس نے یہ بہت ناپیدار زندگی ہمیں دی ہے جس کو اللہ کبھی بھی ختم کر سکتا ہے۔ جس کا دھیان اس بات پر نہ لگا کہ اللہ مالک ہے، اس کے قبضے میں میری جان ہے، دنیا سے مجھے ہمیشہ کے لیے موت دے کے اٹھائے گا، اور مجھ میں اسے راضی کرنا میرے جیون کا مقصد ہے۔ جس کا دھیان اس بات پر نہ لگا اور دنیا بٹورنے میں لگا رہا اور مر گیا، تو مانو یہ موت کے بعد تباہ ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے علاوہ کسی بھی انسان کا کوئی نہیں ہے، یاد رکھیں۔ اللہ کی طرف سے ہم اکیلے آئے ہیں، جب ماں کے پیٹ سے باہر آئے تو اکیلے آئے، اور جب مریں گے تو اکیلے اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ اس لیے اللہ کے سوا کوئی ہمارا ہمدرد، حمایتی نہیں ہے۔ اسی کی پوجا کریں، جو مانگنا ہے اسی سے مانگیں، اپنا سرپرست، اپنا حمایتی اسی کو مانیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر ہم سے حساب لے گا کہ تو کتنا اچھائی پہ چلا، کتنا برائی پہ چلا۔ ہمیں اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے مرنے کے بعد، اس لیے اللہ کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے یہ کرونا کی بیماری بھیج کر ساری دنیا کے انسانوں کو یہ دکھا دیا ہے کہ میرے سوا تمہارا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ بیماری سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھائی بھائی سے بچ رہا ہے، ماں بیٹے سے بچ رہی ہے، باپ بیٹے سے بچ رہا ہے، بہن بہن سے بچ رہی ہے، دوری اپنا رہے ہیں، اپنا تیری لگی ہوئی ہے، اپنا تیری میں لوگ لگ گئے تو اپنے بچانے کے چکر میں۔ تو یہاں کوئی کسی کا نہیں ہے، یاد رکھیں۔ دنیا کے بہکائے میں نہ آئیں۔ اگر ہم دنیا کے بھٹکائے میں آ کر برائی پہ چل کے مر گئے تو ہم نرک کی آگ میں جائیں گے، ہم بچ نہیں سکتے۔
اس لیے اللہ ہمارا مالک ہے، اگر ہم نیکی کریں گے، بھلائی کریں گے، اسی کی پوجا کریں گے، اسی کی عبادت کریں گے تو ہمیں انعام دے گا۔ اگر ہم برے کرم کریں گے دنیا کے بہکائے میں آ کر کے تو کوئی ہمیں بچا نہیں پائے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں سزا دے گا۔ اور ویسے بھی ہم دیکھ لیں جب مرتے ہیں تو مرنے کے بعد ہر انسان، ہر چیز، دنیا کی ہر چیز انسان سے چھوٹ جاتی ہے، اللہ کی طرف اکیلا لوٹتا ہے انسان۔ اس لیے یہاں کوئی کسی کا نہیں ہے، کسی کے بہکائے میں نہ آئیں، سچے دین پر آئیں، سچائی پر آئیں، اور سچائی ہے اسلام۔ اسلام میں اپنے سچے مالک کے حکم پر چل کر مر کے جائیں تاکہ موت کے بعد کامیابی پائیں، دھوکے میں نہ جائیں۔ تو میرے بھائیو، شیطان صرف ہمارے من میں خیال پیدا کرتا ہے، برے خیال۔ اب وہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اس کے خیال پہ، اس کی سوچ پہ چلتے ہیں کہ نہیں۔ اچھے خیال بھی آتے ہیں، برے خیال بھی آتے ہیں، اچھے خیال اللہ کی طرف سے آتے ہیں اور برے خیال شیطان کی طرف سے آتے ہیں۔ شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ تھوڑے لوگوں کے سوا، اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے بندوں میں تھوڑے لوگوں کے سوا سب کو بھٹکا دوں گا۔ اللہ نے بھی وعدہ کیا تھا کہ میں تجھ سمیت ان سب کو جہنم سے بھر دوں گا۔ تو یاد رکھیں، تو شیطان اپنا وعدہ نبھا رہا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں دھرتی پہ زیادہ تر لوگ اللہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، شرک کر رہے ہیں، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کی پوجا کر رہے ہیں، برائی پہ چل رہے ہیں، اچھائی پہ نہیں آتے، اللہ کی قدر نہیں کرتے، اس سے ڈرتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے، اس نے فری ول دیا ہے، اس کی فری ول کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ شیطان نے زیادہ تر لوگوں کو گمراہ کر رکھا ہے، گمراہی میں ڈال رکھا ہے، شیطان کے خیال پہ لوگ چلتے ہیں۔ تو اب سمجھیں ہم، جب شیطان اپنی محنت کر رہا ہے اور تو کیا شیطان نے اپنا وعدہ پورا کر رہا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا نہیں کرے گا؟ وہ بھی سب کو جہنم میں جھونک دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی اچھائی میں سکون رکھ دیا، برائی سے بے چینی گھبراہٹ رکھ دی، زندگی جینے کا اشارہ بھی کر دیا۔ اچھائی میں سکون پیدا کر دیتا ہے، برائی میں بے چینی گھبراہٹ پیدا کر دیتا ہے۔ اب برائی کے اندر بے چینی پیدا کر دی، پھر بھی انسان برائی پہ چلے، پھر بھی شیطان کے کہنے میں آئے، شیطان کی برائی پہ چلے، من کے برے خیال پہ چلے، تو اب سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پورا آپشن دیا کہ میرا بندہ میری طرف آئے، بھلائی پہ چلے، پورا آپشن دیا، ہر طرح سے دیا، بھرپور دیا، لیکن پھر بھی انسان برائی کو پسند کرے، جبکہ اللہ نے برائی میں بے چینی رکھی ہے۔ تو اب کیا کر سکتے ہیں بھائی، امتحان میں تو فیل ہو نہیں ہونا ہے اس کو، پھر بھی شیطان کے کہنے پہ چلے، تو پھر مرنے کے بعد بھی نرک کی آگ میں نہیں جائے گا، پھر کہاں جائے گا؟ انسان کا اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا ہے، اس کو فری ول دیا ہے۔ انسان کے اندر اللہ کی بنائی ہوئی رچنا ہے، تو شیطان کسی بھی انسان کو زبردستی غلط راستے پر نہیں لا سکتا ہے، یاد رکھنا۔ ہاں، وہ برائی کو اچھائی بنا کر دکھا سکتا ہے، انسان کو فوری طور پر دھوکہ دے سکتا ہے، جھوٹی امیدوں سے بہکا سکتا ہے، من میں غلط خیال ڈال سکتا ہے، دنیا کو چمکدار بنا کر دکھا سکتا ہے، جلدی گناہ کے مزے کے ذائقے کا گمان ڈال سکتا ہے، جلدی فوری طور پر گناہ کے مزے کا ذائقہ کا گمان ڈال سکتا ہے۔ ارے گناہ کا مزہ بہت بڑھیا ہے، مرنے کے بعد دیکھا جائے گا جو ہوگا، ہیں؟ ہاں، تو یہ سب شیطان کے خطرناک وار ہیں۔ شیطان نے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، میں ان پر وار کروں گا، خطرے کے وار کروں گا، ان پر برساؤں گا۔ تو شیطان کے وار کیا ہیں؟ شیطان کے وار یہ ہیں کہ گانے، فلمی پرانے گانے، نئے گانے، گانوں کی مٹھاس، گانا انسان کے من کو موہ لیتا ہے، جبکہ ہوتا ہے بکواس، ہیں؟ فلمیں ہیں، گانے ہیں، گندی فلمیں ہیں۔ تو شیطان کے وار یہ ہیں کہ موسیقی، گانے، فلم، گندی فلم، گانوں کی مٹھاس، نئے گانے، پرانے گانوں کی مٹھاس میں گم کر دینا۔ ہاں، انسان تم نے دیکھا نہیں کہ کس طرح سے گانے سنتے ہیں اور گاتے ہیں اور اس میں پھر گم ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ گانے کوئی جو ہے زندگی کا مقصد سمجھ بیٹھتے ہیں، گانے میں روتے ہیں، ہاں، انہیں وہی دکھا دیتا ہے زندگی کا مقصد۔ اور خوبصورت عورتیں مال دولت چمکدار کر کے دکھانا، گارے مٹی کی دنیا کو چمکدار دکھا کر اس کے دھوکے میں گم کر دینا، اس کی بدصورت اور بری سچائی سے اندھا کر دینا، دنیا کی بدصورت اور بری سچائی سے اندھا کر دینا کہ انسان اس کی بدصورتی کو پہچان کہ تم مرنے کے بعد مٹی میں مل جائے گا، تیری حقیقت کچھ نہیں ہے،
تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شیطانی وار کتنے ہیں۔ دنیا کو چمکدار بنا کے دکھانا، فوری طور پہ دھوکہ دکھانا، دکھتا کچھ ہے اس کی حقیقت کچھ ہے۔ موسیقی، گانے، فلم، گندی فلمیں، یہ تمام چیزیں، راگنی، بھجن اور قوالی، یہ تمام شیطان کا دھوکہ ہے بھائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سکون شانتی میں ملے گا، نہ کہ گاجے باجے میں، گانے بجانے میں ملے گا۔ یاد رکھیں، اب اتنے سارے وار شیطان کر رہا ہے، آگے سے پیچھے سے۔ انسان کے من میں خیالات آتے ہیں کہ بندے جیون کا سمے موت کی طرف جا رہا ہے، شانتی میں غور کر، اب جیون کس نے دیا ہے، کیوں دیا ہے۔ جب یہ دھیان لگاتا ہے تو شیطان پھر اسے بھٹکا دیتا ہے دنیا میں۔ قدم قدم پہ شیطان کبھی آگے سے بھٹکاتا ہے، کبھی پیچھے سے، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے، چاروں طرف سے وار کر رہا ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں جب اتنے وار ہو رہے ہوں، کسی پر اینٹ بھی برس رہی ہو، پتھر بھی برس رہے ہوں، کوئی اور چیز ماری جا رہی ہو، گولی بھی چل رہی ہو، تو کوئی سیدھے راستے میں نکل پاتا ہے، ورنہ انسان گھائل ہو کے گر جاتا ہے۔ تو اسی پرکار سے وہی انسان نکل پائے گا جو اللہ کی چاہنا میں اللہ کے لیے بے چین پھر رہا ہوگا، اللہ کو پانا چاہتا ہوگا کہ مجھے ہر قیمت پر اللہ کو پانا ہے۔ شیطان کے وار سے وہی بچ سکتا ہے، وہی سچائی کو پہنچ سکتا ہے، وہی اللہ کو پا سکتا ہے۔ اور جس نے اللہ کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا، جس نے اللہ کو کھو دیا اس نے سب کچھ کھو دیا۔ تو یاد رکھیں، اتنے سارے واروں میں، اتنے سارے وار ہو رہے ہیں، شیطان کر رہا ہے، تو آگے وہی نکل پائے گا رستے میں سے جس کو اللہ کو پانے کی زیادہ گہری تمنا ہوگی کہ میری زندگی کا مقصد صرف اللہ کو پانا ہے، اسے راضی کرنا ہے، تبھی نکل پائے گا، ورنہ شیطان گھائل کر کے وہیں گرا دے گا۔ تو شیطان ہمارے من میں غلط خیال ڈال کر ہمیں جو ہے دنیا کا فوری دھوکہ دکھا کر ہمیں بہکا سکتا ہے، زبردستی ہمیں غلط راستے پر نہیں چلا سکتا ہے، اس کو یہ اتھارٹی نہیں ہے اللہ کی طرف سے، یاد رکھیں۔ تو اسی طرح سے نبی جو آتے ہیں، اوتار جو آتے ہیں اللہ کی طرف سے سمجھانے کے لیے، وہ بھی کسی انسان کو زبردستی سیدھے راستے پر نہیں لا سکتے، ورنہ پھر امتحان کیا ہوا؟ سب کا امتحان چل رہا ہے، سب کا اللہ تعالیٰ ٹیسٹ لے رہا ہے۔ اب نبیوں کو اللہ دنیا میں بھیجتا رہا تاکہ لوگوں کو جھوٹ اور سچ دکھائے، اللہ کا اور شیطان کا راستہ بتائے، جنت اور جہنم کا راستہ دکھائے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں سب کا ٹیسٹ لے رہا ہے، یہ دھرتی بھی اللہ کی، آسمان بھی اللہ کا، سورج بھی اللہ کا، چاند بھی اللہ کا، ہوائیں بھی اللہ کی، زمین میں سے جو ہے اللہ تعالیٰ کھانے پینے کی چیزیں پیدا کرتا ہے، یہ سب اللہ کا، ساری نعمتیں اللہ کی ہیں۔ جب انسان دنیا میں پیدا ہو کر آتا ہے، دنیا کی محبت اس کے دل دماغ میں بس جاتی ہے، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، اس میں یہ سب کو ملتی ہے، یہ چیزیں سب کو ملتی ہیں۔ سورج سے سارے انسان فائدہ اٹھاتے ہیں، سورج نہ نکلے گا پھر انسان کرم کیسے کرے گا؟ دن نہ نکلے گا تو کیسے کرم کرے گا؟ تو یہ ساری نعمتوں سے دنیا کا ہر انسان فائدہ اٹھاتا ہے، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ لیکن اب اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے کہ میرے بندے میری طرف دیکھ، میری طرف آ، میری طرف مڑ، جس مقصد کے لیے میں نے تجھے پیدا کیا ہے اس مقصد کو پورا کر، تاکہ تو موت کے بعد کامیاب ہو سکے۔ ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہی ہمیں پال رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اپنے حکم بھیجتا ہے، اور پھر ہمارا امتحان لیتا ہے کہ کون میرے اچھائی کے راستے میں آتا ہے اور کون نہیں آتا ہے۔ اصل زندگی موت کے بعد ہے۔ تو بھئی یاد رکھیں، دنیا میں برائی عام ہے، برائی سے بچنے کے لیے اللہ کا سچا گیان، سچا علم حاصل کرنا پڑے گا، تب سمجھ میں آئے گی کہ برائی سے ہم کیسے بچیں۔ اس لیے میں بار بار لوگوں سے کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر ایک ایک کر کے ساری ویڈیو دیکھیں، تاکہ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں۔ اور بھئی میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ سوال کا جواب ہو گیا، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی سنیں۔